अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहल्ले में बहुत सी औरतों को तलाक हो चुकी थी। वजह यही थी कि जिन औरतों के शौहर दूसरे मुल्क काम करते थे, वो अगर हामला हो जाती तो ससुराल वाले उन औरतों को घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देते थे। और जो इन सब की वजह था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना शौहर था, क्योंकि वो जिन औरतों के कपड़े धोता था वही औरत हामला हो जाती। हालांकि मेरा शौहर कभी घर से भी बाहर नहीं निकला था, बस घर में ही अपनी एक लॉन्ड्री में कपड़े धोता और पैसे कमाता था। आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और शौहर का राज मालूम करना चाहती थी। इसलिए इस दफ़ा शौहर कपड़े धोने गया तो मैंने चुपके से अपना नया जोड़ा गठरी में डाल दिया, और जब वो धुल गया तो फौरन से पहनकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम नीलम है। मेरी 3 महीने पहले ही फारिस के साथ शादी हुई थी। मेरे अब्बू सब्जी की रेडी लगाते थे। घर में शुरू से ही गुर्बत का बसेरा था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई और मेरी शादी की उम्र होने लगी, तो मैंने आंखों में कई ख्वाब सजा लिए थे कि शायद जिस तरह ड्रामों में किसी गरीब लड़की को ब्याहने के लिए कोई अमीर ज़्यादा आ जाता है और उसकी गुर्बत से जान छूट जाती है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हसीन थी। मगर एक रोज़ अब्बू ने घर आकर बताया कि उन्होंने मेरे लिए फारिस का रिश्ता पसंद कर लिया है, जो कि एक धोबी है। धोबी लफ्ज़ सुनकर मैं तो चीख ही पड़ी थी। मैं बोली, नहीं नहीं अम्मी, मैं तो धोबी के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरी तो सारी उम्र कपड़े धोने में गुजर जाएगी। अम्मी हंसकर बोली, अरे पगली, वो तुमसे कपड़े थोड़ी ना धुलवाएगा, बल्कि तुम तो उसके घर में राज करोगी, महारानी बनाकर रखेगा तुम्हें। ये राज वाली बात सुनकर मैं शादी के लिए रजामंद हो गई थी। मैं फारिस की दुल्हन बनी तो मुझे पता चला कि वो कितना अच्छा और नरम दिल इंसान है। उसके वालिदैन गांव में रहते थे और वो काम के सिलसिले में शहर आकर रहने लगा। हम दो ही तो लोग थे घर में। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, क्योंकि फारिस घर में ही रहता था। वो मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता था। घर में एक छोटा सा लॉन्ड्री एरिया बना हुआ था, जहाँ पर वो कपड़े धोया करता, और ये काम वो सिर्फ 3 घंटे में ही कर लिया करता। फारिस कपड़े धोने गया हुआ था, मैंने चाय वगैरह का बंदोबस्त करने लगी। तब हमारे घर एक बूढ़ी सी औरत आई थी। वो बोली, तुम्हारा शोहर किधर है? मैं बोली, लॉन्ड्री एरिया में है, कपड़े धो रहा है। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, सीधी तरह से कहो कि वो धोबी घाट में है। ऐसे मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी के लफ्ज बोलने से उसका काम बदल तो नहीं जाएगा ना। फिर वो खुद ही घर के उस कोने में चली गई जहां पर फारिस बैठा था। मुझे वो दोनों नजर आ रहे थे। बुढ़िया ने अपने और किसी लड़की के कपड़े धोने के लिए दिए, और साथ में मेरी जानब देखकर कुछ खुसर पुसर कर रही थी, जैसे मुझसे कोई बात छुपाना चाह रही हो। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर गई, मेरा शोहर मेरे पास आकर बैठ गया। वो चाय पीने लगा तो मैं बोली, ये औरत इतनी आहिस्ता आहिस्ता बोलकर तुमसे क्या कह रही थी? वो कहने लगा, अपनी और अपनी बहू के कपड़े लेकर आई थी। मुझे समझा रही थी कि किस तरह से कपड़े धोने हैं, क्योंकि उसकी बहू बहुत ही सख्त मिजाज है, घर का कोई काम नहीं करती। कुछ गलत हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो सास को ही कसूरवार ठहराती है। बस उसी के मुतालिक बातें करके दिल हल्का कर रही थी। मैं हंसती थी। हमने चाय पी ली तो मेरे हजार मना करने के बावजूद भी फारिस बर्तन उठाकर किचन में ले गया। वो बर्तन धोने लगा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया है, जो मेरा इतना एहसास करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। फारिस काम खत्म करके लॉन्ड्री एरिया में चला गया। मैं अपने कमरे में आकर अपने धोने वाले कपड़े अलहदा करने लगी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने नए कपड़े फारिस से धुलवाऊं, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि फारिस जिसके भी कपड़े धोता है उनमें जान डाल देता है। मैंने सोचा, चलो मेरे ये कपड़े नए के नए रह जाएंगे। मैं लॉन्ड्री एरिया की जानिब गई तो फारिस कपड़े धोने में मसरूफ था, मगर मैं जैसे ही वहां पहुंची वो एकदम से बुखला गया। मैं हंसती और बोली, डरो नहीं, मैं ही हूँ फारिस। फारिस घूर कर बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम कभी भी इस जगह में कदम नहीं रखोगी? फारिस के चेहरे पर सचमुच का गुस्सा आ गया। मैं डर गई, इसलिए जल्दी से बोली, फारिस, मैं यहाँ आपको अपनी ये कपड़े देने आई हूँ। आप प्लीज़ मेरे भी ये कपड़े धो देना। मेरी बात सुनकर फारिस का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने कपड़े अपने शोहर से धुलवाते हुए? तुम में कोई शर्म नाम की भी चीज़ है या नहीं? मुझे फारिस से इस किस्म के रवैये की हरगिज तवक्को नहीं थी, इसलिए मैं बौखला गई, डर गई और बोली, फारिस, मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं कर दी जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया? आप वैसे भी तो घर के कामों में मेरी मदद करवाते हैं ना। अगर आप मेरे कपड़े धो देंगे तो क्या हो जाएगा? फारिस ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर सहन में फेंक दिए और बाकी के पड़े कपड़ों और दीगर चीज़ों को पाँव से धकेल कर घर से बाहर निकल गया, जबकि मैं हक्का बक्का सी हैरान खड़ी रह गई। हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे, मगर आज तक हम दोनों में जरा सी भी नचाकी नहीं हुई थी, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। अब ये सब कुछ परेशान कुन था।
فارس شام 5 بجے گھر سے نکلے ہوئے رات کو 9 بجے تک گھر واپس آئے تھے۔ فکر سے میں ہلکان ہو چکی تھی کہ آخر وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ان کے نمبر پر کالز کر رہی تھی مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب میری ہمت جواب دے رہی تھی۔ اب تو میں ہمت ہارنے لگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی گیٹ کھلا اور فارس گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے نظر جھکا لی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے معافی مانگو۔ تبھی فارس کی آواز سنائی دی۔ وہ بولے، نیلم میں کھانا باہر سے لے آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لا دو۔ ان کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات بھی نہیں تھے۔ میں خوشی خوشی اٹھی اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب میں نے ان سے معذرت نہیں کرنی، یہ نہ ہو کہ انہیں پھر سے وہ واقعہ یاد آ جائے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ فارس ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے تھے، پھر بولے، نیلم مجھے بہت نیند آئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ رو رو کر سر تو میرا بھی بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں بھی گھر کے چند کام سمیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر میرے پہلو میں موجود ہی نہیں تھا، اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی۔ جلدی سے باہر نکلی تو برآمدہ بھی خالی پڑا تھا، مگر مجھے لانڈری ایریا سے کپڑے دھونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ دل یہ سوچ کر پریشان تھا کہ میں نے بلا وجہ اپنے شوہر کو تنگ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا باقی کا کام اس وقت نپٹانا پڑا تھا۔ میں واپس جا کر سو چکی تھی۔ اگلے روز شام کے وقت ہمارے محلے میں ایک شور اٹھا۔ میں بہت حیران رہ گئی کہ یہ کس قسم کا شور ہے۔ اس وقت فارس بھی گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے میں خود ہی باہر محلے میں نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہمارے گھر اپنی اور اپنی بہو کے کپڑے دھونے کے لیے دینے آئی تھی، وہ اس سے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری جلاد بنی ہوئی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑی عورت سے ماجرا پوچھا تو کہنے لگی، اس لڑکی کا شوہر پچھلے 3 سالوں سے بیرون ملک گیا ہوا ہے، مگر اب اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا ہے، یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ جب یہ بات ساس کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ اس قسم کی بدکردار لڑکی کو طلاق دے دو۔ اس نے اپنی والدہ کی بات مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس لیے اس کی ساس اسے گھر سے نکال رہی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ آج وہ بیچاری پورے محلے میں بدنام ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ بات جیسے میرے ذہن سے چھپک گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا ندامت بھرا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ کیسے اس کی ساس نے اس کو ذلیل و رسوا کر کے گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیا تھا۔ کئی دن تو یہ بات میں اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی تھی، جب اس واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ایک اور لڑکی حاملہ ہو چکی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی روزی روٹی کی تلاش میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اب ہمارے محلے میں جب یہ دوسرا واقعہ بھی ہو گیا تو ہر شخص بہت غصے میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ مجرم ڈھونڈنا ہے جو ہماری محلے میں رہ کر ہماری ہی بہو بیٹیوں پر نظر جما کر بیٹھا ہے اور ان کو ورگلاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس معاملے پر بات کی تھی، وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھے اور عورتوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میرا دل بھی یہ سب دیکھ کر بہت غمزدہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں بھی بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا ہمارے گھر آیا۔ وہ اپنی والدہ اور اپنی بھابھی کے کپڑے دھلوانے کے لیے آیا تھا، ساتھ ہی میرے شوہر کے ساتھ کوئی بہت ہی راز و نیاز بھری باتیں کر رہا تھا۔ میں بولی، فارس یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بولا، کچھ نہیں، بس کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے بہت پرانے کسٹمر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رعایت برتیے گا کیونکہ مہنگائی بہت ہے۔ میں نے سر ہلا دی اور اٹھ کر کچن میں جانے لگی تو فوراً میرا شوہر بولا، نیلم کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتی میں بھی اوور ٹائم لگا لوں۔ میں بولی، اگر کپڑے زیادہ ہیں تو میں بھی آپ کی مدد کروا دوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ کپڑے دھلوانے میں ہاتھ بٹاؤں گی۔ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مجھ پر بھی تو لازم ہے کہ میں بھی آپ کا خیال رکھوں۔ میری بات سن کر فارس کے چہرے کے تاثرات بگڑنے لگے تھے، ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں بولی، فارس جائیں آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ فارس لانڈری ایریا چلے گئے۔ میں اپنے کام نپٹاتے ہوئے بھی محلے کے موجودہ حالات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب پہلے بھی کبھی ہوا تھا یا ابھی ہونے لگا تھا۔ محلے میں میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی جو میں کسی سے اس بارے میں پوچھ لیتی۔ فارس نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس محلے میں کسی سے بھی دوستی نہیں کرنی تم نے، نہ کسی کے گھر جانا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آئے۔ میرا شوہر جب میرا اتنا خیال رکھتا تھا تو پھر یہ مجھ پر بھی تو واجب تھا تو میں بھی ان کے حکم کو مانوں۔ اگلے روز فارس بولے، نیلم جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم اپنے والدین کے گھر نہیں گئی، وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میں نے ہی تم پر پابندیاں لگا کر رکھی ہیں، اس لیے کل تم ان کی جانب چلی جانا اور ان سے مل لینا۔ میں خوشی خوشی رضامند ہو گئی۔ اب مجھے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا کہ میں جب اپنے والدین کے گھر جاؤں گی، مگر میری بری قسمت، صبح مجھے بہت تیز بخار ہو گیا۔ امی کے گھر جانا تو دور کی بات، مجھ سے برآمدے میں بھی نکلا نہیں جا رہا تھا۔ فارس بولے، نیلم چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے مجھے بخار کی کوئی دوا دے دے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں تو پھر ہسپتال چلے جائیں گے۔ فارس نے مجھے گولی دے دی۔ وہ بولے، اب تم سو جاؤ۔
انہوں نے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بہت بے چین دیکھا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھل گئی تھی اب میں بہت بہتری محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آئی تو مجھے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں بے انتہا پریشان ہو گئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک پل کے لیے تو میں کام کر رہ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کل جو لڑکا ہمارے گھر اپنی بھابھی اور والدہ کے کپڑے دھلوانے آیا تھا وہ اپنی بھابھی کو گھر سے نکال رہا تھا۔ میں لرزنے لگی کہ کسی عورت کی آواز میرے کان میں پڑی۔ اس بے حیا لڑکی کا شوہر 8 مہینے پہلے بیرون ملک گیا ہے اور اب دیکھو تو اس کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ ساری گتھیاں سلجھ کر مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر جس بھی عورت کا سوٹ دھوتا تھا وہ حاملہ ہو جاتی، ماں بن جاتی، لیکن ساری پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ عورت حاملہ ہوتی کیسے، کیونکہ میرا شوہر تو گھر میں ہی کام کرتا تھا اور کبھی کبھار ہی باہر جاتا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے راز سے واقف ہو جاؤں۔ میں یہ سب باتیں فارس سے پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ان سب سے مکر بھی جاتا اور پہلے سے زیادہ محتاط بھی ہو جاتا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ حل نکلا کہ میں اپنا ایک نیا جوڑا کپڑوں میں رکھ دوں گی، کیونکہ فارس نے وہ جوڑا نہیں دیکھا تھا۔ وہ باقی کپڑوں کے ساتھ اسے بھی دھو دے گا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں انتظار میں تھی کہ کب کوئی جوان لڑکی کے کپڑے لے کر آئے اور میں اپنا سوٹ اس میں رکھ دوں۔ شام ایک عورت آئی اور اپنے کپڑوں کی گٹری بھی ساتھ لے کر آئی، تو میں بس اس چیز کے انتظار میں تھی کہ مجھے بس موقع مل جائے اور میں اپنا سوٹ اس میں رکھ دوں۔ جیسے ہی فارس گھر سے باہر نکلے میں بھاگتی ہوئی لانڈری کی جانب گئی اور اپنا سوٹ بھی اس عورت کی گٹری میں رکھ دیا۔ اگلے روز مقررہ وقت پر شوہر کپڑے دھونے لانڈری چلا گیا۔ اب آگے کا کام آسان ہی تھا۔ میں نے شوہر سے نظر بچا کے اس گٹری سے اپنا سوٹ نکال کر پہن لیا تو سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات مجھے وامٹنگ آنے لگی اور اس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں وامٹنگ پر وامٹنگ کر رہی تھی۔ فارس بے خبر سوتے رہے۔ میں صبح بھی وامٹنگ کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں اس معاملے میں بڑی احتیاط برت رہی تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو میری اس حالت کا پتہ نہ چلے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ کیا میں حاملہ ہو چکی ہوں؟ ایک بار کپڑے دھلوانے سے میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے میں فارس سے بولی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی مجھے اجازت دے دی تو میں اکیلے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ میں نے رخ ہسپتال کی جانب کیا۔ میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو میں نے پوچھا کیا میں پریگننٹ ہوں؟ انہیں نفی میں سر ہلا دیا اور بولی آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی ایسی چیز سنگائی گئی ہے جس سے آپ کو وامٹنگ پر وامٹنگ ہو رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ چند روز تک آپ کی حالت یہی رہے گی، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ لگے کہ آپ امید سے ہیں۔ میں ہسپتال سے بھاری دل کے ساتھ اٹھ کے باہر آ گئی۔ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا شوہر جس عورت کے کپڑے دھوتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ ایسا لگا دیتا ہے، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کرتا ہے؟ میں گھر پہنچی تو چپ چاپ تھی۔ فارس نے بھی نوٹس نہیں کیا کہ میں کیوں چپ ہوں۔ وہ خود اپنی کسی سرگرمی میں مصروف تھے۔ شام میں یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ کیسے جلے پیر کی بلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہے تھے، کیونکہ شام میں ہمارے محلے میں ایک نئی واردات ہوئی تھی۔ اس دفعہ بھی کوئی بن شوہر کی عورت حاملہ ہو چکی تھی تو اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ عورت رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا اور کسی نے یقین کرنا بھی نہیں تھا۔ اس کے تو گھر والے ہی اس پر الزام لگا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جیسے یہ رش کم ہوگا میں اس عورت کو ہسپتال لے جاؤں گی، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ عورت اپنا گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں تھی۔ کبھی اپنی ساس کے قدموں میں گرتی تو کبھی سسر کے پیر پکڑتی۔ بڑی مشکل سے اسے باہر محلے میں نکال کر سب اپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھے۔ میں اس عورت کے پیچھے ہی محلے سے باہر نکلی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتی ایک تیز رفتار کالے رنگ کی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس عورت کو زبردستی اس گاڑی میں سوار کرایا گیا اور پھر وہ لڑکے اپنی گاڑی دوڑا کر لے گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ میں مایوسی سے گھر واپس لوٹ آئی۔ میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی تھی جب فارس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ آج عورت آئے گی، اسے مہنگے دام فروخت کرنا کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ کیا فارس یہ سب؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سب سوچ سوچ کے میرا دماغ گھوم گیا۔ فارس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولے چائے تو بنا لو۔ میں کچن میں چائے بنانے گئی تو میں نے اپنی نیند کی چند گولیاں پیس کر فارس کی چائے میں ڈال دی۔ وہ چائے پیتے ہی ادھر صحن میں سو گئے۔ میں نے جلدی سے ان کا موبائل اٹھایا، اس پر فنگر پرنٹ لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے فارس کا انگوٹھا لگا کر لاک کھولا اور ان کے موبائل کی تلاشی لینے لگی۔ میرے سامنے آنے والے حقائق دل دہلا دینے والے تھے۔ دراصل میرا شوہر فارس ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ تھا۔
فارس کے پاس وہ لوگ اپنی بہو کے کپڑے لے کر آتے جنہیں وہ گھر سے نکلوانا چاہتے تھے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ انہیں اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا کہ فارس آگے بھی ایک نیٹ ورک چلاتا ہے۔ وہ تو فارس کو اس کام کے تھوڑے بہت پیسے دے کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ بہو گھر سے نکل گئی ہے۔ اگر لڑکی کے والدین سسرال والوں سے پوچھتے کہ ہماری بچی کہاں ہے تو وہ بے تکا سا جواب دے دیتے کہ جس سے حاملہ ہوئی تھی اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جبکہ فارس نے تو ایک گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی لڑکی کے سسرال والے اسے گھر سے نکالتے، فارس اور اس کے لڑکے اسے اپنے ساتھ گاڑی میں ڈال کر لے جاتے اور طوائفوں کے کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیتے۔ میں نے یہ سارے ثبوت اپنے موبائل میں محفوظ کر لیے تھے۔ میں اس فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی جب مجھے خیال آتا کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے میرا تو بہت خیال رکھتا ہے، مجھ پر تو جان نچھاور کرتا ہے، لیکن پھر دل میں ڈر بیٹھ جاتا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے بھی ایک دن بیچ دیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہ سب سوچ کے میں فیصلے پر پہنچی تھی۔ میں نے چادر لی اور رکشے میں بیٹھ کر تھانے پہنچ گئی۔ میں نے فارس کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ پرچہ درج کروایا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے ابو کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ پولیس نے گھر سے فارس کو گرفتار کیا اور اس سے ساری معلومات بھی نکلوا لی۔ کوٹے پر چھاپا مار کر ساری اغوا ہوئی لڑکیوں کو بھی آزاد کروایا گیا تھا۔ اب فارس اور اس کا پورا نیٹ ورک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کھلی آنکھوں سے نظر رکھنی چاہیے۔ شاید کوئی بہت بڑا مجرم ہمارے بہت نزدیک ہو، مگر اس نے خود پہ اچھائی کا کھول چڑھا رکھا ہو۔ ایک مجرم کے پکڑے جانے سے مجرموں کا سارا گروہ پکڑا جاتا ہے اور اسی طرح معاشرے میں پھیلی برائیاں بھی رک جاتی ہیں۔ میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ میں نے اپنا دل مار کر، اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں اجڑنے سے بچا لی ہیں۔ ہمیں کسی بھی مجرم کی صرف اس وجہ سے پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ اپنا ہوا تو کیا ہوا، ہے تو مجرم ہی نا۔ آج ہی سے اپنے ارد گرد مکمل نظر رکھیے اور مجرموں کو پکڑوانے میں قانون کی مدد کریں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔